बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बिजनेस पॉलिटिक्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद एहसन। नाजरीन, पाकिस्तान ज़बरदस्त पोटेंशियल रखता है। पाकिस्तान के पास तरक्की के सभी मौक़ा मौजूद हैं। पाकिस्तान की मैशियत टेक ऑफ करने को है, मगर इसके बावजूद हम देखते हैं कि महंगाई भी है। लोग कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है। इसके बावजूद हम ये देखते हैं तमाम तर पोटेंशियल के बावजूद कि कसाद बाजारी भी असरअंदाज हो रही है। इसके बावजूद हम देखते हैं कि शरह सूद भी कम नहीं हो पा रही है। अफरात ज़र कंट्रोल है लेकिन शरह सूद ऊपर है। इसके बावजूद कि हम टेक ऑफ करने लगे हैं, हम देखते हैं कि पाकिस्तान की मुआशी तरक्की और इस्तेहकाम के जो अहदाफ हैं वो हम हासिल नहीं कर पा रहे। इसके बावजूद कि IMF को हमने हर तरह से ये यकीन दिला दिया है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के ख़तरात से निकल चुका है और हमने तमाम तर जो कर्ज़ की अक़सात थी वो अदा कर दी हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। ये सब कैसे होगा, क्या क्या मसाइल इसके रास्ते में खड़े हैं, और पाकिस्तान की जो फेडरेशन है यानी फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो कि ट्रेड एंड इंडस्ट्री की एक एपेक्स बॉडी है, वो इस हवाले से क्या कहती है। हम आज के प्रोग्राम में ये भी डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने जो मुआशी तरक्की के दावे किए हैं वो किस हद तक मेल खाते हैं हक़ाइक़ के साथ, और शहबाज शरीफ और इसहाक डार दोनों जो कि लाहौर चैम्बर में सदारत कर चुके हैं, वो इस वक्त बिज़नेस कम्युनिटी को किस तरह ऑन बोर्ड ले सकते हैं और कैसे उनके मुतालबात को इक़दामात की शक्ल दे सकते हैं। कि कहीं यह तो नहीं है कि वो जहाँ सियासत में बेबस हैं वहाँ मैशत भी बेबस हैं। इस पर भी हम आज अपने शुरकाए प्रोग्राम से बातचीत करेंगे। आपके साथ इनका तारफ़ करवाते हैं। स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है वाइस प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, रीजनल चेयरमैन पंजाब जनाब ज़की एजाज साहब ने, और दूसरे हमारे मेहमान स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डायरेक्टर पाकिस्तान स्टोल डेवलपमेंट कंपनी खादम हुसैन चौधरी, ये साबिक़ एग्जीक्यूटिव कमेटी लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भी हैं, और ये लाहौर की ताजर बरादरी के लिए इनकी बहुत सी खिदमत हैं। हम अभी गुफ्तगू आगाज़ करेंगे ज़की एजाज साहब से। और ज़की साहब, आपसे ये क्वेश्चन है एक पर्टिकुलर कि क्या फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जब अपना मुतालबा पेश करती है, जब किसी वज़ीर को बुलाती है, वफाकी वज़ीर को या किसी और मेहमान को जब वो बुलाते हैं अपने दफ्तर में, और वो आकर वहाँ आप उनको अपने सारे मुतालबात या कोई एक आधा ख़ास मुतालबा रखते हैं, और क्या उस पर वो जब एग्री भी कर लेते हैं तो अमल दरामद होता है उसके ऊपर? जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया सबसे पहले प्रोग्राम में मदऊ करने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, जो आपका बुनियादी सवाल है कि जब हम किसी भी मिनिस्टर्स को या सेक्रेटरी को अपने फेडरेशन ऑफिस में बुलाते हैं तो जब वो वहाँ पर हमसे एक चीज़ की अंडरस्टैंडिंग करके जाते हैं और फिर उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, तो यही हमारा फेडरेशन का सबसे बड़ा जो इस वक्त इशू है कि चाहे वो इंटरेस्ट रेट हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस हो, चाहे गैस की प्राइसेस हो, जब हमारे साथ बैठते हैं तो बड़ी डिटेल से बात करते हैं और एक्सेप्ट भी करते हैं कि अगर मैं इंटरेस्ट रेट की बात करूं कि इन्फ्लेशन अगर 3.5% है हमारे पास जो है, तो लेकिन इंटरेस्ट रेट 11% पे है। नो डाउट कि लास्ट 2 इयर्स के अंदर इंटरेस्ट रेट 22% से 11% आया है। हम इस पे गवर्नमेंट को अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो हमारी इकॉनमी है, जो हमारी ग्रोथ है, वो बढ़ नहीं पा रही है, जबकि वो उसका ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है हमारे GDP का। तो मैं ये समझता हूँ कि कुछ बुनियादी इस वक्त चैलेंजेस हैं जिसको स्टेट बैंक के गवर्नर के अलावा, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर हो, अपनी तमाम स्पीचेस के अंदर एक चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और कहते भी हैं कि ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने कई स्पीचेस में कहा कि इंटरेस्ट रेट सिंगल डिजिट होना चाहिए है, पहले इसको 9% पे आना चाहिए और उसको ग्रेजुअली फिर नीचे की तरफ जाना चाहिए, लेकिन गवर्नर स्टेट बैंक जो है वो टच से मस नहीं हो रहे हैं। इसी तरह IPPs की उन्होंने बहुत दफ़ा बात की कि हमने इतने 40 IPPs के साथ एग्रीमेंट जो है वो डिस्कस कर ली है, क्लोज कर दी है, तो उसका जो उनको जो सेविंग हुई है 1.1 ट्रिलियन की, वो क्यों नहीं ट्रांसफ़र हो रही 24 करोड़ आवाम को। तो मैं ये समझता हूँ। इसी तरह डॉक्टर साहब, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से देखिए, USA ने हमारे ऊपर 19% का टैरिफ लगाया है। ये हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन
ہماری جو 2 ملک ہے جس میں ویتنام ہے، تھائی لینڈ ہے، ان کے اوپر 21% ہے، تو صرف 2% کا فرق ہے، لیکن وہاں پر جو انٹرسٹ ریٹ ہے اور جو انرجی کاسٹ ہے وہ ہم سے کم ہے. تو کیا ہم 19% ٹیرف کا فائدہ اٹھا سکیں گے USA کے ساتھ؟ نہیں، اب تک نہیں اٹھا سکے. تو میری اچھا چلیں سر یہاں یہ پھر اس کو کنکلیوڈ کریں اسی پوائنٹ کو، کیونکہ یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے. آپ یہ بتائیے کہ کیا 1.5 سال حکومت کو بھی ہو گیا ہے اور آپ بھی فیڈریشن میں، آپ کو بھی 1 سال سے اوپر ہو گیا، تو کیا بتائیں کہ آج یہ مسلسل مطالبہ جب آپ کرتے جا رہے ہیں تو کیا اس مہینے میں جو مانیٹری پالیسی کا اعلان ہونا ہے آپ کسی ایک فائنل کمپین پہ آ سکتے ہیں جس میں آپ بیٹھ جائیں گورنر اسٹیٹ بینک کے ساتھ، فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے پریزیڈنٹ عاطف اکرام شیخ، یا آپ کے جو پیٹرن چیف ہیں اسم تنویر وہ بیٹھ جائیں، یا گوہر اعجاز جو ہیں جو SIFC کے کو ہیڈ کر رہے ہیں وہ بیٹھ جائیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اس دفعہ آپ 1.5 سال بہت بڑا ایک مدت ہوتی ہے حکومت کی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس مرحلہ پہ اگر واقعی 3.5 انفلیشن ریٹ ہے اور جب آپ کے پاس افراط زر جب کنٹرول ہو گیا ہے تو پھر، اور جب آپ جیسے آپ نے بتایا کہ جی وہاں آپ اس کو امریکن ٹیرف سے بھی کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں، ویتنام اور بنگلہ دیش وغیرہ سے، تو پھر آپ یہ بتائیے کہ آپ کیوں نہیں اس کو ایک فائنل کنکلوژن پہ کیوں نہیں پہنچا رہے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ ڈو اینڈ ڈائی والا معاملہ ہے. اگر دسمبر کے مہینے میں 2 چیزیں اگر گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کو سولو نہ کی، ایک انٹرسٹ ریٹ اور ایک بجلی کا بل، اگر بجلی کا بل 9 سیٹ نہ کیا اور انٹرسٹ ریٹ 9% نہ کیا، سنگل ڈیجٹ نہ کیا، تو ڈاکٹر صاحب آپ کے نالج میں ہے ہمارے بہت سے ادارے انڈسٹریل جو یونٹس ہیں لارج سکیل کے اور میڈیم سکیل کے بند ہو چکے ہیں. بہت سی لسٹڈ کمپنیز پاکستان سے جا چکی ہیں، کچھ ان پروسیس ہے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کام نہ ہوا، اور اگر ورلڈ بینک کی آپ رپورٹ دیکھیں، ہماری جو ان امپلائمنٹ ہے وہ 21% سے 29% ہو گئی ہے. کیسے ملک چلے گا؟ سر بات یہ ہے کہ ہمارا جو $400 بلین کی ہمارا ٹوٹل ہمارا ورتھ ہے ہمارے ملک کی، ہمارا جو دشمن ہے اس کی ٹریلین اور ٹریلین روپیز کی ہماری ان کی ڈفرنس ہے ہمارا. تو اگر ہم نے ملک کو 25 کروڑ عوام کو چلانا ہے، ادروائز سر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ، اور اسی طرح جو ہمارا FBR ہے اس کا جو 5 مہینے کا جو ڈیفیسٹ ہے سر وہ 1000 ارب سے زیادہ ہو گیا 5 مہینے میں. ڈاکٹر صاحب جو انہوں نے بنایا تھا 14,000 کچھ ارب کا، اس کو انہوں نے ریوائز بھی کیا، 1000 ارب FBR سے کم بھی کروایا، اس کے باوجود 1000 ارب 5 مہینوں میں ڈیفیسٹ ہے. تو سر مجھے آپ بتائیں کہ اگر FBR کا ہدف پورا نہیں ہوگا، FBR کا ہدف اسی وقت پورا ہوگا جب بجلی لوگ یوز کریں گے اس کے اوپر ٹیکس پے کریں گے، جب وہ فیول استعمال کریں گے ٹیکس پے کریں گے، امپلائیز کو امپلائمنٹ دی جائے گی تو وہ پے کریں گے. تو سر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ان امپلائمنٹ ہو رہی ہے، بہت زیادہ تیزی سے ہو رہی ہے، ادارے بند ہو رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب گورنمنٹ کو عقل کے ناخن لے لینے چاہیے ہیں. ادروائز اگلے سال کے پہلے کوارٹر کے اندر جو میں حالات دیکھ رہا ہوں، لوگ سڑکوں پہ آ چکے ہوں گے، بہت سارے ادارے مزید بند ہو چکے ہوں گے. ڈاکٹر صاحب یہاں ساتھ ساتھ جہاں انٹرسٹ ریٹ کا بہت بڑا ایک ایشو ہے، آپ کا بجلی کے ریٹ کا ایشو ہے، سر ٹیکسیشن. جو کمپنیز سر اس سال 5 بلین کے اپروکسیمیٹلی ٹیکس لوگوں نے فائل کیا. سر میں ٹیکس کے حوالے سے آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا. ناظرین دیکھیں، یہ بھی جو بات ہو رہی ہے اس میں یہی بات نکل رہی ہے کہ صنعتیں چلیں گی، کچھ پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہوگا تو پھر ہی جا کر روزگار بھی مل سکے گا لوگوں کو اور مہنگائی بھی کم ہوگی. تو ہم دیکھتے ہیں جب ہم کہتے ہیں جی کہ پاکستان کا پوٹینشل بہت زیادہ ہے، اور ابھی جو سرکاری طور پر بھی ایک بات چلی ہے اور امریکہ کے ساتھ بھی چلی ہے وہ معدنیات کے حوالے سے ہے. اور معدنیات میں پتھر جو ہے اس کی بہت بڑی ایک اہمیت ہے جس کو ہم ماربل کہتے ہیں، اور ماربل انڈسٹری اس حوالے سے پاکستان میں کتنا پوٹینشل رکھتی ہے. ہم نے تو ہمیشہ مختلف آرٹیکلز اور مضامین میں یہی پڑھا ہے کہ پاکستان کی ماربل انڈسٹری میں بہت پوٹینشل ہے، اور ہم یہ بھی سنتے رہے ہیں کہ ماربل سٹی کا قیام بھی عمل میں لایا جائے گا. تو اب ہمارے پاس چونکہ یہاں ڈائریکٹر پاکستان سٹون ڈیولپمنٹ کمپنی خادم حسین چوئی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ سر ماربل سٹی بن گیا ہے یا بنے گا، یا جو اس کا جو پوٹینشل ہے، اس کے دیے دونوں سوال میں آپ سے اکٹھے ہی کر دیتا ہوں تاکہ آپ جواب دیں. کیا ماربل انڈسٹری کے پوٹینشل کا جو کہا جاتا ہے کہ واقعی یہ پوٹینشل اس میں ہے اتنا کہ یہ برآمدی سیکٹر بہت بڑا بن سکے، اور دوسرا ماربل سٹی کس سطح پر ہے؟ جی خالد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب پہلے تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنے AGN پروگرام میں چینل پہ آپ نے ہمیں مدعو کیا، اور یہ میرا ایک جو ہے میری خوش قسمتی ہے کہ میں آپ جیسے سینئر لوگوں کے ساتھ بیٹھا اس چینل کے اوپر اپنے ٹریڈ کے متعلق بھی اور کچھ کاروباری لوگوں کے متعلق بھی جو ہے کو میں بات کر سکوں، اور آگے جو ہے
آپ کے چینل کے توسل سے جو ہے آگے جو ہے بات کو پہنچا سکوں، جو متعلقہ حکام ہیں اور ان کے جو ادارے ہیں ان تک یہ بات پہنچ پائے. تو آپ کا پہلا سوال تو یہ تھا کہ یہ جو ماربل کے متعلق جو ہے جی پچھلے کوئی میری اس فیلڈ کے ساتھ منسلک ہوئے کوئی 37 سال ہو گئے جی. تو اس میں نے جو اب تک کے حالات دیکھے میں ہیں وہ بہت ہی، اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کو آسان اردو میں بہت غمگین قسم کے ہیں. اس کو ابھی تک ڈیولپ نہیں کیا گیا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فارچونیٹلی یہ ہوتے ہی جو ہے نا یہ ہے کہ یہ ایک ٹرائبل ایریاز میں ہیں اور وہاں پہ ہمیشہ ناردرن ایریا میں بہت سے ملکوں میں جو ہے یہ جتنے بھی مائنز کوائری جو ہے وہاں پہ پائی جاتی ہے. وہاں پہ ڈیولپمنٹ کا ہونا یا وہاں پہ ایسی روڈ جو ہے وہ بنا کے دینا جن کی ایکسیس جو ہے بڑی اچھی ہو، یا بہت ساری ایسی چیزیں ایلیمنٹس ہیں جس کے اوپر کام کر کے دنیا نے کمایا. میں عام طور پہ ایک فوری طور پہ ایک ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں. جنہوں نے کمانا تھا وہ کما کے اپنی معیشت کو جو ہے کہاں سے کہاں لے گئے. ہم اپنے ہمسایہ ایک ملک کی بات کریں گے، اس نے 1990 کی دہائی میں جو ہے اس کے اوپر، اس سیکٹر کے اوپر اتنا کام کیا، اپنے لوگوں کو اتنا ان کو بینیفٹس دیے اور پھر ان سے ان کا رزلٹ لیا کہ اس کا سارا زر مبادلہ جو ہے اسی کے اوپر تھا. اور اس نے جو ہے ایون کہ اس نے اب مزید مائننگ کے جس کے نیچرل سورس جو ہے وہ جو ہے ڈیمیج نہ ہو، کچھ اور نہ ہو، انہوں نے مزید مائننگ منع کر دی. انہوں نے بول دیا کہ ہم نے بہت کما لیا اس سے. اب دیکھیں اس کے بعد کی جو ہے 1920 کی دہائی میں انہوں نے آئی ٹی میں کمایا. ہم بات کر رہے تھے اس نیچرل سٹون کی. پاکستان میں اس وقت جو ہے 400 سے زیادہ ایک خوبصورت جو انٹرنیشنلی ڈیمانڈڈ جو ماربل ہیں، گرینائٹس ہیں، وہ اویلیبل ہیں. ان کی مائنز کہاں پر یہ ماربل پایا جاتا ہے جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عمارتی استعمال میں آ سکتا ہے، تعمیراتی آ سکتا ہے؟ اور کیا یہ ماربل انڈسٹری میں وہ جیم اینڈ جیولری، وہ جو جیم ایک ڈائمنڈ ہوتا ہے، وہ بھی شامل ہے اس کے اندر؟ نہیں جی، ماربل کے لیے نہیں. یہ ایک ڈائمینشنل سٹون جو ہے میں جس کی بات کر رہا ہوں وہ ایک ڈائمینشنل سٹون جو ہے جو ہمارا فلورنگ کے لیے، گھروں کی آسائشوں کے لیے یا کچھ ضرورتوں کے لیے جو ہے وہ بنتے ہیں. یہ سب وہ والا ماربل ہے جو پریشیس سٹونز ہیں جو ہم یہ والا کہتے ہیں جیولری میں. نہیں، وہ ایک الگ جو ہے نا وہ ان کی بھی مائننگ ہے، ان کو بھی مائنس جو ہے وہ پروسیس الگ ہے، ان کا فیلڈ الگ ہے. یہ ایک نیچرل جو سٹون ہے، یہ ڈائمینشنل سٹون ہے، اس کی ایک الگ سے ضرورت ہے. اور یہ جو ہے اگر یہ مائننگ اس طرح یہ اس کا بلاسٹ نہیں ہوگا تو پھر کیا آپشن ہے ہمارے پاس؟ ابھی اسی طرف میں آ رہا ہوں جی. آپ نے بڑا اچھا بات کی. دیکھیں میرا ایک ٹائٹل ہے کہ جی میں ایک ڈائریکٹر ہوں ایک پاکستان جو ہے نا سٹون ڈیولپمنٹ کمپنی کا، جو کہ 2006 میں یہ وجود میں آئی تھی. یہ جو ہے سیشن جو ہے اس کی 42 کے اوپر ہے. ٹھیک. اب وہ اس وقت ان کو فنڈ دیے گئے اور یہ اس کو جو ہے ڈیولپ کیا گیا. اس کے ٹائٹل کو آپ دیکھیں تو لکھا جا رہا ہے پاکستان سٹون ڈیولپمنٹ کمپنی، یعنی اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے، سٹون کی ڈیولپمنٹ کے لیے. تو اس کو ماربل اور گرینائٹ یہ دونوں جو ہے اس کے بیسک اس کے جو ہے ایلیمنٹس ہیں، ان کے اوپر فوکس کرنا تھا. لیکن کیونکہ وہاں پہ میں نے ابھی بات کی کہ ٹرائبل ایریاز میں وہاں پہ پہلے گورنمنٹ کی ریٹ جو ہے وہ بہت مشکل تھی، بہت ہی مشکل تھی. وہاں سے مال لینا، نکالنا، سڑکیں لینا، کانٹریکٹ کرنا. آئے دن جو ہے ہم نے جن لوگوں سے کانٹریکٹ جو ہے ہمارے جو کارکنوں سے جو کی جاتی تھی کانٹریکٹ، وہ ان کو جو ہے بری طرح پامال کر دیا جاتا تھا، کیونکہ ان کی اپنی ایک جرگے کی اپنی جو ہے اہمیت ہوتی تھی اور اس کا ایک اپنا سسٹم ہوتا تھا. تو ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا جس کے اوپر ہم لوگوں نے جو ہے کام نہیں کیا. پھر آہستہ اب آ کے گورنمنٹ کی ریٹ جو ہے کافی حد تک کنٹرول میں ہے. کافی مائنڈ جو ہے گورنمنٹ کے پاس بھی ہے، کچھ مقامی لوگوں کے پاس ہے. اس کے اوپر ڈیولپمنٹ تو ہو رہی ہے اور اس ادارے نے فاسٹیک نے بھی اس کی بہت سپورٹ کی ہے تاکہ اس کو کسی طرح سے جو ہے ہم کسی انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو ہے اس کی ایکسپورٹ کے کرنے کے کام. سر یہ بتائیں کہ بلوچستان بھی کیا وہاں بھی ایسا ماربل ہے جو کام آ سکے؟ ماربل انڈسٹری دو ہی ایریاز ہیں آپ کے، بلوچستان کے بھی ہے، کے پی کی کا ایریا بھی ہے، تو یہ ہمارا جو ہے سندھ کا ہب کا ایریا بھی. یہاں پہ یہ سارے جو ہے ماربل پائے جاتے ہیں. دنیا کے بہترین خوبصورت ماربل جو ہے اور گرینائٹ جو ہے یہ پاکستان میں موجود ہے. میں نے ابھی بولا کہ 400 سے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، ابھی دوبارہ آپ کے پاس آتے ہیں. میں اب ذکی جہاز صاحب سے پوچھوں گا کہ جب آپ ٹیکس کی بات کر رہے تھے تو فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس انڈسٹری ہر دفعہ بجٹ میں بجٹ پرپوزل دیتے ہیں.
آپ یہ بتائیے کہ اس میں کیا ٹیکس کے لیے بھی پرپوزلز ہوتی ہیں؟ کیا ایف بی آر کی اصلاحات کا جو پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف صاحب بات کر رہے ہیں بار بار، کیا ان کے اس حوالے سے بھی کوئی آپ نے تجاویز دی ہیں؟ اور اگر دی ہیں تو کیا اس پر عمل درآمد ہوا ہے یا وہ ایسے ایک ردی کی ٹوکری میں ڈال دی جاتی ہیں؟ اور اگر عمل درآمد ہوا ہے تو کیا آپ پھر مطمئن نہیں ہیں یا ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ کیسے اس کو ٹھیک کیا جائے گا؟ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت ہی جسے کہتے ہیں نا امپورٹنٹ کویشچن ہے ریگارڈنگ دا ٹیکس. دیکھیں اس سال بھی پاکستان میں جو 5 ملین فائل ٹیکس لوگوں نے فائل کیا ہے، اس میں سے 1.5 ملین جو ہے زیرو کے اوپر ٹیکس فائل ہوئی ہے، اور جو 3.5 ملین ہے اس میں سے میجورٹی جو ہے وہ امپلائیز ہے. ٹھیک. تو اگر میں بات کروں کہ کمرشل اور انڈسٹریل جو فائلر رہ گئے وہ کتنے رہ گئے، آپ خود اس سے اندازہ کر سکتے ہیں. سر یہ صرف فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس انڈسٹریز کے اوپر بات نہیں کر رہی ہے، اس کے اوپر ایس آئی ایف سی بھی بات کر رہی ہے، اس کے اوپر ابھی حالیہ جو آئی ایم ایف کی رپورٹ آئی ہے وہ بھی ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے کہ اس کے اوپر بھی ہمیں ڈسکس کرنا پڑے گا تمام سٹیک ہولڈرز کو، پرائم منسٹر سمیت، تمام منسٹریز کے سمیت. ان کی جو 186 پیجز کی جو رپورٹ آئی ہے، 100 لوگوں کے ساتھ آئی ایم ایف کی جو ٹیم نے ملاقاتیں کی ہیں، جس میں تمام سٹیک ہولڈر چیف جسٹس سے لے کر تمام اداروں کے سربراہان کے ساتھ ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے. سر پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت لسٹڈ کمپنی کے اوپر ڈاکٹر صاحب 65% ٹیکس ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی منشن کیا کہ یہاں سے جو لسٹڈ کمپنی ہے، جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، وہ اپنا یہاں سے کام بند کر کے ملک سے باہر جا رہی ہیں. دیکھیں ایک سائڈ پہ 65% ہے اور ایک سائڈ پہ وہ کمپنیز ہیں جو کہ ٹیکس میں ہے ہی نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایف بی آر یہاں میں آپ کو روک رہا ہوں، تھوڑا سا ایک سوال اس میں یہ لے لیں جو سب لوگ پوچھتے ہیں بار بار. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو نوکری پیشہ لوگ ہیں ان کے ٹیکس کی رقوم زیادہ ہیں، اور جو ٹریڈ اینڈ انڈسٹری ہے جس میں تاجر بھی شامل ہیں، جس میں یہ صنعت کار بھی شامل ہیں، ان کی رقوم جو ہے نا وہ میل نہیں کھاتی، کم ہے. اس کے بارے میں کوئی تھوڑا سا کلیریفیکیشن دیں کہ کیا یہ غلط ایک تصور ہے، لوگوں کے ایک ذہن میں ایک غلط امیج ہے؟ کیونکہ وفاقی وزیر خزانہ نے اس بارے میں 2 باتیں کی ہیں. ایک تو وہ کہتے ہیں، ابھی جو کل ہی انہوں نے گفتگو فرمائی، وہ یہ فرما رہے تھے کہ جی نجی شعبہ کو ہم ساتھ لے کر چلیں گے، اور دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں جی کہ سب کو ٹیکس نیٹ میں آنا پڑے گا. اب اس میں کہاں ایک چیز الجھی ہوئی ہے؟ تھوڑا سا اس کو واضح ضرور کر دیں ناظرین کے لیے. جو فنانس منسٹر ہے وہ بھی صحیح بات کر رہے ہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ وہ جو ٹیکس امپلائیز سے لے رہے ہیں، وہ امپلائیز کہاں پہ کام کر رہے ہیں؟ وہ انڈسٹری میں تو کام کر رہے ہیں. انڈسٹری نے تو ان کو امپلائمنٹ دی ہوئی ہے. اگر انڈسٹری بند ہوگی تو وہ امپلائمنٹ ان امپلائیز سے بھی آپ کو ٹیکس نہیں آئے گا. فنانس منسٹر صاحب یہ بات کو انڈرسٹینڈ کریں. سرکاری لوگ تو بہت کم ہیں، جو میجورٹی ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں اور وہ انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں. تو وہ جو 500-600 ارب آ رہا ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے ہی آ رہا ہے بیسیکلی، جو کہ فیکٹریاں ابھی چل رہی ہیں، لوگ وہاں پر ملازم ہیں، وہیں سے ٹیکس آ رہا ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ آپ ٹیکس بیس کیوں نہیں بڑھا پا رہے؟ آپ جن لوگوں کے کمرشل اور انڈسٹریل میٹر لگے ہوئے ہیں، آپ ان کو آٹومیٹکلی کیوں نہیں ٹیکس میں لے کر آ رہے؟ آپ امپلیمنٹ کیوں نہیں کر پا رہے؟ کیا یہ پولیٹیکل ایشو ہے؟ یہ بہت بڑا کویسچن ہے ڈاکٹر صاحب. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ اوپن کر رہا ہوں میں کہ ہمارے پاس ایف بی آر اتنی بڑی ٹیم ہے، نہ ان کے بعد ڈیجیٹائزیشن ہے سر کر پا رہے ہیں. اب انہوں نے سٹارٹ کیا ہے، کیمریز لگانے شروع کیے ہیں، لیکن وہ بھی کچھ انڈسٹری کے اوپر. تو پاکستان جب 25 چلے پھر اگر یہ بات ہو رہی ہے تو آپ چونکہ ایف بی آر کے نقائص تو سامنے آتے ہیں بزنس کمیونٹی کی جانب سے کہ جی ڈیجیٹائزیشن نہیں ہے، ان کے پاس کوئی جدید قانون نہیں ہے اور اختیارات زیادہ ہیں سوابدیدی. اب آپ یہ بتا دیجیے کہ ایک الزام یہ بھی آتا ہے بزنس کمیونٹی پر کہ جو سیلز ٹیکس لگا ہوا ہے یہ ہر ادارہ، چاہے وہ ہوٹل ہے، چاہے وہ دکان ہے، چاہے وہ کوئی مال ہے، وہ وصول تو کر رہے ہیں لیکن جمع نہیں ہو رہا. کیا یہ سچ ہے یا اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایمبیگوٹی کس طرح کی ہے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، جب بھی آپ نے کوئی چیز امپلیمنٹ کرنی ہوتی ہے نا، سب سے پہلی بات تو سٹیک ہولڈر کو آپ کو سٹیک پہ اپنا آن بورڈ لینا چاہیے، ان کے ساتھ مل کر پالیسی بنانی چاہیے. اگر آپ سٹیک ہولڈر کے بغیر اگر آپ کوئی بھی پالیسی امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے وہ نہیں ہوگی. نمبر 1 بات. دوسری بات سر فیڈریشن بھی تو سٹیک ہولڈر ہے نا، آپ ہیں سر. کبھی ہم سے کوئی مشورہ ہی نہیں کیا گیا. جب چیزیں امپلیمنٹ ہو جاتی ہیں، جیسے کہ ان کا پروگرام تھا دکانداروں کو رجسٹر کرانے کا، خادم صاحب اس پہ بتا سکیں گے تھوڑا سا، کیا تھا وہ 2 سال پہلے مہم چلائی تھی تاجر دوست اسکیم، وہ بھی کامیاب نہیں ہوئی. تو سر بات ہے کہ ہمیں انوائرمنٹ کریٹ کرنا پڑے گا، کیرٹ بھی دینی پڑے گی، سٹک بھی دینی پڑے گی، دونوں چیزیں ایٹ اے ٹائم آپ کو امپلیمنٹ کرنی پڑے گی. نہیں لیکن کیا آپ تیار ہیں؟ کیا آپ دیکھیں فیڈریشن اس میں فیڈریشن اور
سر فیڈریشن چیمبر ایسوسیشن ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں, گورنمنٹ لینے والی بنے. سر دیکھیں 2000 اگر میں 23-24 سے پہلے کی بات کروں تو ہمارا ٹیکس تھا 6700 ارب. اگر میں 2023-24 کی بات کروں تو گورنمنٹ کا 9400 ارب ٹیکس وصول کیا. تو 6900 سے 9400 گئے. اب اس کے بعد انہوں نے 12900 ارب لیا لاسٹ ایئر 2023-24 میں. تو ٹیکس کیا کہاں سے لے رہے ہیں, وہ ہم سے ہی لے رہے ہیں نا. اور اب اس سال کا جو ہدف ہے وہ 14900 ارب کا ہے. تو اگر یہ انکریز ہو رہا ہے ٹیکس کا, اگر ان کو ٹیکس کلیکشن بڑھ رہی ہے تو ٹیکس کہاں سے مل رہا ہے؟ ڈبل چلے گئے 4-5 سالوں میں. اگر میں 4-5 سال پیچھے چلا جو 2020-21 میں تو 6700 ارب ٹیکس کلیکٹ ہوتا تھا. اب لاسٹ ایئر 12900 ارب ٹیکس ہوا ہے اور اس سال 14000 پلس کا انہوں نے ہدف بنایا ہوا ہے. تو سر یہ ٹیکس کہاں سے آ رہا ہے؟ گورنمنٹ یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ ہم ٹیکس دینا نہیں چاہتے. چلیں یہ ٹھیک ہے, اب یہ بات یہاں ایک نقطہ طے ہو گیا کہ آپ لوگ تیار ہیں ٹیکس نیٹ میں اضافہ کے لیے. اب اگلا سوال میں آپ سے سر صرف تیار نہیں ہے, ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ پچھلے 5 سالوں میں ڈبل ٹیکس پے کیا ہے ہم نے. چلیں اگلا سوال آپ سے ٹیکس نیٹ میں اضافہ کے حوالے سے بعد میں کرتے ہیں, کیونکہ یہ ایک موضوع تھوڑا بڑا تنقید طلب تھا. میں خادم صاحب کی طرف جاتا ہوں. خادم صاحب یہ بتائیے کہ جو ماربل سٹی ہے اس کا کیا بنا جی, کیا ایکچولی پروپوزل کیا تھا آپ کا ماربل سٹی کے حوالے سے؟ ماربل سٹی ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتاتا چلوں, اس وقت جو ہے ماربل سٹی جو ہے 2 ایسی ماربل سٹیز ہیں جو اس وقت ایکٹیو ہیں, فعال ہیں. ان میں جو ہے ایک کراچی میں ہے جو, اور دوسری جو ہے رسال پور میں. یہ دونوں جو ہے, لیکن پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ ان کے پاس جو ہے جو مشینری جو اکوپمنٹس ہیں وہاں پہ جو انسٹیٹیوٹلی جو ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ اتنے اچھے انسٹیٹیوٹ ہونے چاہیے, ٹریننگ سینٹرز ہونے چاہیے, وہ گورنمنٹ نے نہیں دیے. خود لوگ اپنے اون پہ جو ہے یہ سارا سسٹم لے رہے ہیں. پروسیسنگ سسٹم جو اس کا جتنا بھی ہے, یہ میں اس کو روکتے ہیں آپ کی بات کو, میں ماربل سٹی کے اوپر آ جاتا ہوں. میں بار بار کہہ رہا تھا کہ لاہور کے قریب جو ہے کمرشل ہب ہے لاہور جو ہے پاکستان کا, تو اس کے قریب جو ہے ایک ماربل سٹی بنائے. یہاں پہ جو ہے پروسیسنگ ہو, مائننگ جو ہے ہمارے کے پی کی ایریا میں ہے, بلوچستان میں ہے, اس طرف جو ہے ادھر سے جو بھی رو مٹیریل ہے اور خام مال آئے وہ اس کی پروسیسنگ جو ہے لاہور کے قریب جو ہے ماربل سٹی بنائے. یہاں سے ڈائریکٹلی ایکسپورٹ ہو, لوکل مارکیٹ کو, ڈومیسٹک مارکیٹ کو بھی ملے اور آگے بھی ایکسپورٹ ہو. ڈاکٹر صاحب میں آپ کے علم میں یہ والی بات لے کے آؤں, 2023 میں جو ہے ایکسپورٹ آپ کی دیکھیں کہ اس کی ایکسپورٹ میں پھر کہوں گا, اس کی وضاحت میں بھی بول دیتا ہوں کہ اس کی ایکسپورٹ تھی کوئی 15 ملین پلس کے قریب تھی ڈالر. تو اب دیکھیں اس کی وجہ, اچھا اس میں ایکسپورٹ کیا ہوا, کوئی اس کی جو ہے ویلیو ایڈیشن والی کوئی آئٹم نہیں تھی. وہ را فارم میں جو را شکل جو جس کو ہم اپنی زبان میں بلاکس بڑے بڑے بولتے ہیں, irregular قسم کے جو ہے وہ مائننگ سے نکل رہے ہیں, بلاسٹنگ سے یا وٹ ایور جو بھی ان کا وہاں پہ کٹنگ پروسیجر ہے, جو کہ تقریباً 70% جو ہے اس کی ویسٹیج بن جاتی ہے جو کہ ہم پروڈیوس کر رہے ہیں اور وہاں سے لے رہے ہیں. 30% ہم مارکیٹ والوں کو دے رہے ہیں. اب وہاں پہ کچھ ہمارے ہمسایہ ممالک میں سے جیسے چائنا وغیرہ میں سے لوگ آ کے بیٹھے ہوئے, وہ اپنی مائننگ سے اپنا مال لے کے جا رہے ہیں, را فارم وہاں پہ اس کی جو ہے پروسیسنگ کر رہے ہیں اپنے ملک میں, اور وہی چیز جو ہے وائس ورسا ہمارے پاس آ رہی ہے ٹائلز کی شکل میں یا ہماری سلیب کی شکل میں پالش ہو کے وہ ماربل آ رہا ہے. اب یہی 15 ملین آئی ایم ویری مچ شیور کہ اس کے لیے, کیونکہ میرے پاس بہت سارے انالیسز چیزیں پڑی ہوئی ہیں, کہ وہ جو 15 ملین کی ایکسپورٹ 2023 میں ہوئی, اگر وہ ویلیو ایڈیشن کر کے ٹائلز اور سلیب کی شکل میں وہاں پہ جو ہے یہ والی ایکسپورٹ کی گئی ہوتی, تو میں کہتا ہوں وہ 1500 ملین جو ہے بھی کم ہوتا ہے اس کے لیے, اتنی اس کی ویلیو ہے. جی ٹھیک ہے ناظرین, مہنگائی کم کرنا ہے, مسائل حل کرنا ہے اور ملکی دفاع کو مضبوط بنانا ہے, تو اس سب کے لیے ہمیں پاکستان کی معیشت کو مضبوط بنانا ہے. پروگرام جاری ہے, ہم آپ سے ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.